में से एक इंसानों में से। आदम चले, शैतान साथ साथ चल पड़ा, जिस तक मेरी बात पहुंच रही। भाई आदम किधर जा रहे हो? कहा हिदायत के लिए। शैतान तू किधर जा रहा है? कहा मैं गुमराह करने के लिए। आदम हिदायत के लिए, शैतान सारे बोले। ये अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, इतना बदबख्त है, अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहता है परवरदिगार मुझे मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। बोला दाएं से भी हमला करके, उठा के देखिए कुरान, दाएं से भी हमला करके गुमराह करूंगा, बाएं से भी हमला करके गुमराह करूंगा, सामने से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, चारों सिम से घेर घेर के गुमराह करूंगा। आवाज खुलता ना मुराद जो मेरे हैं वो फिर बच जाएंगे। जो बोल सकते हो मेरे साथ, जो मेरे हैं वो फिर बच जाएंगे। देख कहता है मौला कैसे बचेंगे, कैसे बचेगा ना मुराद? तू चारों तरफ से हमला करेगा ना, दाएं से भी, बाएं से भी, सामने से भी, पीछे से भी, चारों सिम से हमला करेगा, लेकिन दो सिमतें फिर बच जाएंगी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। अगर दस्ते दुआ बुलंद किए तब भी बच जाएंगे, सजदे में सर रख दिया तब भी अगर शैतान के हमले से बचना है या दस्ते दुआ बुलंद करो, सजदे में सर रखो। एक थोड़ी सी तलख सी बात आ गई, अगर आप इजाजत दे तो कहता चलो। बिल्कुल नाराज मत होइएगा, ये मेरा फर्ज मनसबी भी है जो मैं कहना चाहता हूँ। भाई दुनिया मुझे समझ नहीं आती आजकल हमारे जो लोग कर रहे हैं कि जी वे मेरे मातमी नौजवान बैठे हैं, इनकी नजर एक जुमला करना चाहता हूँ कि जी मुकाबला हो रहा है कि आका हुसैन अफजल है या नमाज अफजल है। माशाल्लाह तवज्जो है, हो रहा है ना मुकाबला किया जा रहा है। भाई कहाँ गई तुम्हारी अकल? क्या मुकाबला हुसैन का और नमाज का? कहाँ नमाज कहाँ हुसैन? देखें एक रुक के एक बात करना चाहता हूँ भाई। देखें नमाज है क्या? क्या है नमाज? मेरा सवाल ये है क्या है नमाज? अच्छा देखें देखें देखें, कभी भी नमाज इसलिए मत पढ़िएगा कि जन्नत मिलेगी, तवज्जो है। रोजा इसलिए मत रखिएगा कि जन्नत मिलेगी। क्यों? ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, इनसे कभी जन्नत नहीं मिला करती। आप एक अजीब बात कर रहे हो सकता है कुछ बुजुर्गों को मुझे गुस्सा भी चढ़ा हो कि ये कैसी बातें कर रहा है कि भाई नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं। मैं साहब दलील रखता हूँ, दलील रखता हूँ। एक बात आ गई है, बिल्कुल ज़हन में नहीं थी लेकिन अब चलते चलते आ गई तो कहता चला गया। देखें अल्लाह ने हर इंसान के लिए दो किस्म की हिदायतों का एहतमाम किया, एक हिदायत ज़ाहिरी, एक हिदायत बातनी। हिदायत ज़ाहिरी अंबिया, रसूल, आइमा की सूरत में अल्लाह ने भेजे, और इंसान की अक्ल को अल्लाह ने रसूल बातनी करार दिया। इंसान की अक्ल क्या है? रसूल बातनी। देखिए इस्लाम के अहकाम सिर्फ उसी के लिए हैं जो अक्ल रखता है। जो मजनून है, जो पागिल है, जो दीवाना है, उस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं। जो साहिब अक्ल है उसी के लिए नमाज, उसी के लिए रोजा, उसी के लिए अहकाम है। ठीक है। अब जिसकी अक्ल सलीम है किबला, अक्ल का तकाजा ये है, अक्ल का तकाजा ये है कि जो आप पे एहसान करे, इतना कमजोर है कि जब वो गिन ही नहीं सकता तो हर नेमत का शुक्रिया कैसे अदा करे? अच्छा चले जो गिन सकते हैं आप, मिसाल के तो एक छोटी सी छोटी नेमत है सांस लेना। ईमान से बताओ सांस लेना नेमत है या नहीं? सारे बोलिएगा ठीक है। अगर सांस ना आए जिंदा रहूंगा? नहीं, मर जाऊं। इसका मतलब है सांस का फेफड़ों के अंदर ले जाना क्या है? नेमत। वही सांस जो फेफड़ों के अंदर, वो हवा जो गई, वही ऑक्सीजन जो थी वो सीने में अटक गई। अब ईमान से बताओ जिंदा रह सकूंगा? नहीं। ठीक है। तो जिस तरह सांस का फेफड़ों में ले जाना नेमत है, इस तरह फेफड़ों से बाहर निकालना भी नहीं। मतलब अक्ल का तकाजा क्या है कि हर नेमत का शुक्रिया अदा करो। जब तक तुम्हारे पास नेमत है उसका शुक्रिया अदा। यह अक्ल ने इंसान को लाके फंसा दिया कि जब कम से कम जब तुम सांस लो तो कम से कम इतना जरूर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब सीने से बाहर निकालो तो इतना जरूर कहो शुक्रिया। तवज्जो साहब, अरे सारी जिंदगी गुजर जाएगी, एक सांस का शुक्रिया अदा नहीं कर सकोगे। और अक्ल कहती है हर नेमत का शुक्रिया अदा करो। हम इतने कमजोर हैं, गिन नहीं सकते, हत्ता कि एक मामूली सी नेमत सांस का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अब इंसान क्या करे? आवाज परेशान ना हो, घबराओ नहीं,
کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں تمہاری بساط کیا ہے، میں جانتا ہوں تمہاری طاقت کیا ہے، تم گھبراؤ نہیں، بس تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، تم خمس ادا کرو، تم جہاد کرو، تم آل محمد سے محبت کرو، تم آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کرو، تم امر بالمعروف کرو، تم نہی عن المنکر کرو۔ اللہ فرماتے اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو گویا تم نے میری ایک نہیں میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ توجہ ہے، ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان سے بتانا کون ہے جو آپ میں سے آل محمد کو نعمت نہیں سمجھتا؟ بولے تو صحیح، نعمت عظمیٰ ہے آل محمد، ٹھیک ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ جب نعمت عظمیٰ ہے، اگر نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، نوجوان بھائی بالکل ناراض ہوئیے گا، حقیقت میں اپنی بات کرو۔ اگر آل محمد کو نعمت سمجھتے ہو تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ تو پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کے شکرانے کا نام ہے۔ جنت تو ابھی بعد میں ملنے والی نعمت ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا تھا نماز جنت کے لیے مت پڑھنا، جو پہلے سے ملی ہوئی نعمتیں ان کا شکرانہ پہلے ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے تو پھر اور دوں گا۔ گھبرا گئے آپ، گھبرا گئے۔ نماز، یہ روزہ، یہ عبادات پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اور آگے کون کہتا ہے حسین نعمت نہیں؟ آقا حسین جیسی نعمت کائنات میں کوئی نہیں، بولو تو صحیح۔ ارے کیا مقابلہ آقا حسین کا اور نماز کا؟ میں نے پہلے اس کے کہا نماز، کہا حسین۔ ارے حسین نعمت ہے، نماز شکرانہ ہے۔ جو بیدار بیٹھے، جو بیدار بیٹھے، حسین علیہ السلام نعمت ہے، نماز حسین جیسی نعمت کا شکرانہ ہے۔ خطابت نہیں کر رہا، امام باقر صلوات اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آ گیا، اٹھا کے دیکھیے بحر الانوار، باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ آ کہتے ہیں مولا جب شب معراج یہ نمازیں نازل ہوئی تھی تو کل 10 رکعت تھی۔ 5 نمازیں کتنی رکعت تھی؟ 10 رکعت، 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء۔ اب ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، کتنی ہوگی حضور؟ 17 رکعت۔ کہتے ہیں مولا جب یہ نازل ہوئی تھی تو 10 رکعت تھی، اب ہم 17 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ مسعود مسکرا پڑے، فرمایا سنو، جب اللہ نے ہمارے جد کو حسنین جیسی نعمت عطا کی تو رسول نے حسنین جیسی نعمت کے شکرانے کے طور پہ 7 رکعت نماز کا اضافہ کر نماز تو نام ہی حسین جیسی نعمت کے شکرانے کا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خود کو حسینی بھی کہے اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ توجہ ہے نا صاحبہ، حسینی وہی ہے جو حسین جیسی نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ کہ میں ہدایت کا ایک سلسلہ جہاں سے بات چل رہی تھی، رسول بھی ہدایت کے لیے، قرآن بھی، یوں باتوں سے باتیں نکلتی چلی جائیں گی۔ جو بات میں کرنا چاہتا تھا کہ قرآن بھی ہدایت کے لیے، رسول بھی ہدایت کے لیے۔ اچھا صاحب، اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ یہ ہدایت کرے۔ ایمان سے بتاؤ قرآن ہر کسی کو ہدایت کرے گا؟ نہیں جی، قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے۔ ہر کسی کی سمجھ میں قرآن آتا ہی نہیں۔ تو جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہدایت کیسے کرے گا؟ پروردگار ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، تو نے کہا ہدایت کے لیے، جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ کہا گھبراؤ نہیں، اس کا حل میں نے قرآن میں دیا۔ کہا کیا؟ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے، جو لا تعلمون ہو، وہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ آپ دیکھیں آیت کے 2 لفظوں کو میں نے بیانی وہی کہہ دیا جو آیت میں ہے کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، جو حضرات عربی سمجھتے اٹھا کے دیکھیے عربی کی لغات، ہر کسی نے لا تعلمون کا ترجمہ کیا جاہل۔ یعنی قرآن کہتا ہے اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔
پوچھ لو. اب کتاب خدا سے پوچھو ہم جاہل ہیں یا اہل ذکر میں سے؟ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتا جب تمہیں میں نے ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا تو تم سب کے سب جاہل تھے. یہ علامہ، یہ ڈاکٹر، یہ مفتی، یہ آیت اللہ، یہ ریسرچر، یہ اسکالر، یہ سب کچھ بعد میں بنے. پہلے کیا تھے؟ جاہل. بولو تو صحیح. جاہل. فرق سمجھ میں آیا؟ لا تعلمون اہل ذکر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لا تعلمون وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی جاہل ہوتا ہے، اور اہل ذکر وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی عالم قرآن ہوتا ہے. تو بول سکتے ہو میرے ساتھ؟ یہی فرق ہے لا تعلمون اور اہل ذکر میں. لا تعلمون وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی جاہل، اور قرآن کی طرف فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے سب. بس آج کی حد تک مجھے اتنا بتانا ہے کہ وہ اہل ذکر کون ہے جن سے ہم نے قرآن پوچھنا ہے. یہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرنے کا عادی ہوں. دیکھیں یہ دو لفظ، ایک ہے اہل، ایک ہے ذکر. اہل ذکر جیسے اہل کتاب ہوتا ہے، اہل کتاب کا معنی کتاب والے، کتاب والے. اہل ذکر کا معنی ذکر والے. سارے بولے ذکر والے. ذکر والے. ٹھیک ہے. یہ ذکر والے کون ہیں جن سے ہمیں قرآن لینا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا جو کہ میرا رسول ہے. ذکر کا معنی کیا ہوا؟ رسول. سارے بولیے رسول. رسول ہوا. ذکر کا معنی رسول. اب یہ اہل کون ہیں جن سے قرآن پوچھنا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں جب طوفان نوح آیا کشتی نوح بنی. ٹھیک ہے. جب کشتی نوح بنی تو جنہوں نے بیٹھنا تھا کشتی میں بیٹھ گئے. نوح کا بیٹا نہیں بیٹھا. کہا بیٹا آجا کشتی میں بیٹھ جا. کہا بابا صاحب الا جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا لیکن تیری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. سمجھ دیکھیں قرآن کبھی فضول بات تو کلیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. کبھی غلط بات تو قرآن کرتا ہی نہیں. نوح کہہ رہے تھے بیٹا کشتی میں آجا. کہتا بابا صاحب الا جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تیری کشتی میں. کتنا سمجھ میں آیا؟ نافرمان رسول کا کام ہی پہاڑوں پہ چڑھنا ہوتا ہے. اس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تیری کشتی میں. کہا بیٹا لا اسم اليوم من امر اللہ، آج کے دن یہ لمبے قد کا پہاڑ بھی تجھے نہیں بچائے گا. بیٹھ جا. نہیں بابا نہیں بیٹھوں گا. اب جب پہاڑ ڈوبا نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح فرماتے رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. بیدار بیٹھے ہو. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وہ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ یہ اہل میں سے نہیں، یہ کیوں نہیں ہے اہل میں سے. لیکن قرآن نے بیٹے کے لیے لفظ اہل استعمال کیا. میری بات سمجھ آ رہی؟ رب ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. یعنی اہل کا ایک معنی قرآن نے دیا بیٹا، اہل کا دوسرا معنی. حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کشادہ کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا. اہل کا دوسرا معنی بھائی، پہلا معنی بیٹا، دوسرا معنی سارے بولیے بھائی، تیسرا معنی اللہ فرمائے قد انزل اللہ سکینۃ علی الرسول وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ فرماتا ہے میں نے رسول پر اور مومنین پہ تسکین نازل فرمائی، وہ اسی کے سزاوار تھے، اسی کے مثل تھے. اہل کا تیسرا معنی مثل. اہل کا چوتھا معنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے وارثوں کے سپرد کر دو. اہل کا چوتھا معنی وارث. پہلا معنی بیٹا، دوسرا بھائی، تیسرا مثل، چوتھا وارث. آخری معنی استدلال کے لیے پیش کر رہا ہوں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کشتی میں سوار ہوئے